बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेल में मुक़य्यद चेयरमैन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई। उनके अहल खाना को गुज़श्ता रोज़ भी ये नहीं हुआ था, और तब ये हुआ कि हमने देखा बाहर आए बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, अली मोहम्मद ख़ान साहब, और इन्होंने आकर जो गुफ्तगू की उसके बेशतर हिस्से पर शक का इजहार किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की जानिब से। और फिर जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने की थी, उस गुफ्तगू से मुख्तलिफ कुछ हिस्से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर, इमरान खान के ट्विटर अकाउंट पर आए, आज़ाद सहाफ़ियों की जानिब से आए। और वो गुफ्तगू जो बैरिस्टर गौहर ने की थी, उसका बहुत थोड़ा हिस्सा उन सहाफ़ियों की जानिब से हमें मालूम हुआ। तो एक ये सिलसिला था। तब भी इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई, और ये पहला मौका था कि इमरान खान साहब की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई। आज एक बार फिर यही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने ट्विटर हैंडल पे बताया कि तमाम ट्रैफिक रवानी से चल रही है, लेकिन इमरान खान की फैमिली को अडियाला जेल से 2 किलोमीटर दूर रोक दिया गया है। ट्रक रास्ते में खड़े कर दिए गए हैं ताकि उनकी गाड़ी को गुजरने ना दिया जाए। उन्हें कल जेल ट्रायल में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली थी, और आज जेल इंतज़ामिया ने एक बार फिर उन्हें मुलाकात से रोक दिया है। ये इमरान खान के बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, और इसकी हर सतह पर मजम्मत की जानी चाहिए। इमरान खान को अपने ख़ानदान से फौरी तौर पर मिलने दिया जाए, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आवाज़ उठाकर कहा था। एक इमरान खान साहब से मुलाकात इसलिए नहीं करने दी जा रही कि इमरान खान तक जो बाहर सूरत हाल है वो पहुंचाएगा कौन? उस रोज़ डी चौक पर मौजूद अलीमा खान साहिबा। जो बाहर हुआ, उसके नंबर्स, उसकी चीज़ें इमरान खान साहब तक सही तौर पर पहुंचाएंगी अलीमा खान साहिबा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुन कहते कि ये जो क़यादत है, इस पर इस सिलसिले में एतमाद नहीं है। एक दूसरा, इमरान खान साहब का अंदर से जो रिएक्शन है, वो रिएक्शन कौन पहुंचाएगा? वो भी पहुंचाएंगी अलीमा खान साहिबा। ये जो वीडियो पैगाम वाली बात थी, ये भी फैसल फरीद चौधरी साहब ने बता दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का वीडियो पैगाम असल कंपनी, फहद शहबाज साहब को इंटरव्यू दे रहे थे वो दुनिया न्यूज़ पर, उन्होंने कहा जो असल कंपनी है, असल जो पार्टी है, उसकी तरफ से कहा गया था। तो ये बात कर दी गई। वर्ड्स वैसे असल पार्टी के थे फैसल फरीद चौधरी साहब के, मुमकिन है मुझसे बयान करने में गलती हुई हो, तो चूंकि ये उनके अल्फाज में गलत बयान न कर दूँ, इसलिए उन्होंने असल पार्टी की बात की थी कि असल पार्टी की तरफ से ही कहा गया कि इमरान खान साहब से बयान रिकॉर्ड करवा लिया जाए। खबर यह है कि इमरान खान साहब के सामने एक फ़ोन ले जाया गया, और वो फ़ोन खबर के मुताबिक, अभी ये मुसद्दिक़ा नहीं है, वो फ़ोन जो है, ये अलीमा खान साहिबा मुलाकात करें, बुशरा बीबी मुलाकात करें, फ़र्ज़ कर लें इंतज़ार पंजोथा जैसा बंदा मुलाकात करे, तो फिर पता चलेगा। तो वो फ़ोन जो है वो बैरिस्टर गौहर के सामने हाथ में था, और इमरान खान साहब से कहा गया कि एक पैगाम रिकॉर्ड करवा दें। इमरान खान साहब ने कहा कि पैगाम 40 सेकंड का नहीं, 3-4 मिनट का होगा। और ये फ़ोन किसका है? इमरान खान साहब ने पूछा। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि फ़ोन मेरा नहीं है, ये फ़ोन बैरिस्टर गौहर साहब को दिया गया था। तो अगर इस तरह के मामलात हैं और मुलाकात फैसिलिटेट की गई, तो शक पैदा होता है कि इमरान खान तक एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको बंद किया जा रहा है, और इमरान खान साहब की तरफ से रिएक्शन, उसका जो एक्सेस है वो भी बंद किया जा रहा है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इन हालात में दूसरी चीज़ क्या हुई है? इस्लामाबाद के 3 हलके, इन हलकों में तारिक फजल चौधरी साहब को, अंजुम अकील साहब को और राजा खुर्रम नवाज, इन लोगों को जितवा दिया गया फॉर्म 47 पर। इस्लामाबाद के आज़ाद रिपोर्टर्स जिन्होंने फॉर्म 45 देखे, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 देखे बल्कि दीगर लोगों के देखे, वो सब बताते हैं कि ये तीनों सीटें जो है वो अली बुखारी एडवोकेट, उनके साथ अनीस शाहीन साहब और आमिर मुगल साहब तीनों जीत गए थे। अब इन हलकों का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है। तीनों हलकों से नून लीग के उम्मीदवारों की दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं, और ये केसेस पिंडी ट्राइब्यूनल के जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को मुंतकिल कर दिए गए हैं। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा को। तो अब अब्दुल शकूर पराचा फैसला देंगे कि ये हलके किसने जीते हैं। फॉर्म 45, फॉर्म 47 का हमारे सामने मसला है। फिर उसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिलसिले में क्या करती है। इस मामले पर रिएक्शन दिया
اور یہ ریئیکشن آیا ہمارے سامنے رپورٹرز کا. یہ رپورٹر ہیں متی اللہ جان صاحب کے ساتھ ثاقب بشیر صاحب جو غائب ہو گئے تھے, اغوا کر لیے گئے تھے وہ, اور وہ یہ کہتے ہیں بہت پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہی کیا جائے گا, اتنا وقت نہ جانے کیوں لے لیا گیا. تو ثاقب بشیر صاحب یہ ریئیکشن دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ پہلے دن پتا تھا, اتنی بڑی مشق ایویں کر کے کہانی ڈالی ہے. الیکشن کمیشن جس نے فیصلہ کیا ہے وہ خود جسٹس جہانگیری ٹرائبیونل کے سامنے لاجواب تھا. بہت سارے سوالات کے جوابات الیکشن کمیشن کے پاس بھی نہیں تھے. پھر بچت کا یہ طریقہ نکالا گیا. تو نون لیگ جو الیکشن مینڈیٹ چوری کر کے حکومت میں بیٹھی ہے, اس نے پھر اگلا طریقہ یہ نکالا تھا کہ ٹھیک ہے ریٹائرڈ ججز لاؤ, اپنی جیتی ہوئی ناجائز سیٹیں بچاؤ. ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرویو ہوا ہے. یہ انٹرویو ہوا ہے جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب کا. جنرل لودھی صاحب نے دو باتیں اس انٹرویو میں بہت اہم کی ہیں. پورا انٹرویو بہت اہم ہے, سیاست.pk نے کیا, لیکن اس انٹرویو میں سے کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف جنرل آصف منیر سے اور ڈی جی ایس پی آر سے درخواست کروں گا کہ منیب فاروق جیسے لوگوں کا منہ بند کریں, یہ آپ کے لیے زہر قاتل ثابت ہو رہے ہیں. ایک انہوں نے منیب فاروق کے بارے میں درخواست کی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل ڈی جی ایس پی آر صاحب کے الفاظ ہیں, ان کو بھی منع کر رہے ہیں جنرل لودھی صاحب, کہ ملک کی بڑی پارٹی جس کی پورے ملک میں نمائندگی ہے اس کو انتشاری ٹولہ کہنا انتہائی خطرناک ہے. حکومت فوج پہ ملبہ ڈال رہی ہے. ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے اس پر جواب آنا چاہیے کہ وہ کتنے ملوث تھے اور کتنے نہیں, کتنے ملوث تھے کتنے نہیں. لودھی صاحب کہتے ہیں سب نے دیکھا ہے کہ گولیاں چلی ہیں, سب نے دیکھا ہے. پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ لوگ بھاگ گئے غلط ہے. آپ 100 نہتے لوگ کھڑے کر دیں اور ایک بندوق والا کھڑا کر دوں میں دیکھتا ہوں آپ کیسے نہیں بھاگتے. پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ گولیاں چلی ہیں. یہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب بتا رہے ہیں. اب ان حالات میں جب ہم یہ تمام باتیں کر رہے ہیں, آپ دیکھیے کہ عبداللہ گل صاحب, یہ جنرل ریٹائرڈ مرحوم جو تھے ہمارے حمید گل صاحب, ان کے صاحبزادے ہیں. عبداللہ گل صاحب نے ایک ٹویٹر پہ ویڈیو پوسٹ کی اور اس ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس پر لکھا کہ دیکھیے امریکی لائٹ مشین گن اور ایک فلاں قسم کا ماسک, اور یہ لوگ کیسے پرامن لوگ تھے, یہ انہوں نے سوال کیا. تو یہ جو سنائپر والی گن ہے جس کے آگے ایک سٹینڈ لگا ہوا ہے, پھر اس کے بعد وہ نشانہ لینے والی چیز لگی ہوئی ہے, سب کچھ ہے, اور وہ سنائپر والی گن لوگوں نے پکڑا تھا اسے, اور پکڑ کے لوگ نیچے لائے تھے. اس پر آڈیو وغیرہ غائب کر دی گئی اور حمید گل کے صاحبزادے نے اس پر لگا دیا ایک عدد گانا, یا گانا لگی ہوئی ویڈیو پوسٹ کر دی ٹویٹر پہ, اور پھر انہوں نے کہا دیکھیے یہ ان لوگوں کے پاس تھا, یہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھا, یہ لوگوں نے پکڑا تھا, اوپر سے یہ لوگوں کو گولیاں مار رہا تھا. اسی انیس ستی کی شہادت اسی گولی سے ہوئی تھی جس کے والد کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا تھا. انیس ستی کے ساتھ کیا ہوا, آج میری ان کے والد سے بات ہوئی, کیونکہ دیکھیے پہلے ایک ویڈیو آئی, ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد پولیس پہنچی ہوئی تھی انیس ستی کے والد سفارش ستی کے گھر پر. تو سفارش ستی صاحب سے میری بات ہوئی, میں نے ان کو فون کیا. پہلے میں نے کوٹلی ستیا میں اپنے ایک رپورٹر دوست سے رابطہ کیا, ان سے میں نے انیس کے والد کا نمبر لیا, انیس کے والد سے میری بات ہوئی اور میں نے اپنا تعارف کروانے کے بعد بتایا کہ مجھے سلسلے میں کچھ بات کرنی. انہوں نے کہا بہت بڑی تعداد میں لوگ مسلسل آ رہے ہیں اظہار تعزیت کے لیے, جلدی بات کر لیجئے. تو میں نے کہا آپ کے گھر اسلام آباد پولیس آئی تھی, کیوں آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ ہے کہ ہمارا جو یہاں گھر ہے یہاں پر بھی اور جو گاؤں والا گھر ہے وہاں پر بھی مسلسل سادہ لباس والے آ رہے ہیں, اور وہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں بہت بڑی تعداد میں, اور ممکن ہے کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں ان کو گرفتار کرنے آ رہے ہوں, لیکن ہمیں پورے علاقے کو, ہمیں سب کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا سچویشن میں. تو ہم لوگوں نے, ستی برادری نے بات کی اور کہا کہ یہ نہیں کیا جانا چاہیے. تو وہ اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہ سلسلہ بند ہوگا, لیکن خوف زدہ کیا جا رہا ہے. انیس ستی شہید ہوئے, اور وہاں کس طرح سے یہ ہوئی تھی شہادت, گولی سے ہوئی, سب نے دیکھا ہے. حکومت جھوٹ بول رہی ہے, تارڑ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ گولی ہے کہ ٹرخانے والی گولی ہوتی ہے نا, آپ کسی سے کوئی وعدہ کرتے ہیں جھوٹا ہوتا ہے اور آپ اس کو گولی دے دیتے ہیں, تو یہ گولی ہے ان کے مطابق. اور اس کے علاوہ ایک معاملہ ہے لاپتہ افراد کا, بڑا امپورٹنٹ ہے. لاپتہ افراد کے کیس کی سماعت ہوئی, اور کیس کی سماعت کے موقع پر جو ہماری عدالت نے کیا, بار بار بات ہوتی نا عدالت میں جائیے, عدالت نے کیا کیا ہے. جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کہتے ہیں لاپتہ افراد کے کسی مقدمے کو مثال بنانا ہے تو اپنے اندر جرت پیدا کریں. لاپتہ افراد سے واپس آنے والوں میں کوئی کھڑا ہو
تو لاپتہ افراد کے نام پر آزادی کی جنگ بھی چل رہی ہے. سسٹم میں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے. جسٹس صاحب جو لے کر جاتے ہیں نا, وہ ایک بندے کو 20 لوگ 2-3 گاڑیاں آتی ہیں پھر لے کر جاتے ہیں. جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ عمران ریاض نے بتا دیا, وہ آغاز سرور نے بتا دیا, وہ دیگر لوگوں نے بتا دیا. پھر آپ کہتے ہیں لاپتہ افراد میں سے کوئی کھڑا ہو. یہ عدالت ان لوگوں کو تحفظ کا احساس دے. آپ کہہ رہے ہیں وہ جرت پیدا کریں, انڈیویجولز جرت پیدا کریں. پھر اسی سماعت میں اور کیا ہوا, کیا کوئی لاپتہ افراد کمیشن کے پاس ڈیٹا ہے؟ کس نے لاپتہ کیا؟ جو لاپتہ لوگ واپس آئے کیا انہوں نے بتایا کہ کون اٹھا کر لے کر گیا؟ اب جسٹس مندوخیل صاحب نے یہاں پر کہا لاپتہ افراد واپس آنے پر کچھ نہیں بتاتے. لاپتہ افراد واپس آنے پر کہتے ہیں شمالی علاقہ جات آرام کے لیے گئے تھے, سیر کے لیے گئے تھے. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ملک ڈیپ سٹیٹ بن گیا ہے. جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ کھوسہ صاحب عدالت میں سیاسی بات نہ کریں, پارلیمنٹ کا عام یا مشترکہ اجلاس بلا کر مسئلے کو حل کریں. اور یہاں پر جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ انہوں نے کہا آپ خود کو مضبوط کریں تو پھر کون لاپتہ کرے گا, کون اٹھا کر لے کر جائے گا؟ ایک ہی صورت ہے جسٹس صاحبہ کہ کوئی اٹھا کر نہ لے کر جائے, کہ آپ خود کو مضبوط کریں. بندہ اپنا وزن 300-400 کلو کر لے اور 400 کلو کے بندے کو یہ جو ایجنسیوں والے آتے ہیں, خفیہ اداروں کے لوگ آتے ہیں, وہ شاید اٹھا کر نہ لے کر جائیں, انہیں پھر شاید کرین لے کر آنی پڑے اور وہ پھر بندہ لے کر جائیں. مطلب یہ کون سا مذاق ہے کہ عدالت کہہ رہی ہے خود کو مضبوط کریں؟ افراد خود کو مضبوط کریں, انڈیویجولز جن کے گھروں میں رات 2-2:30 بجے کوئی آتا ہے آ کر لے جاتا ہے. احمد جنجوا پاکستان تحریک انصاف کا ایک مناسب بندہ جس کے پاس یقیناً پارٹی بیکنگ بھی ہے, غائب ہو گیا. انتظار پنجو تھا, غائب ہو گیا. عمران ریاض اتنا بڑا صحافی غائب ہو گیا اور پوری دنیا کے سامنے غائب ہو گیا. ارشد شریف یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گیا, پھر کینیا میں مار دیا گیا. اگر ہماری عدالت یہ مذاق کرے گی جسٹس صاحبہ اور آپ لوگ یہ مذاق کریں گے کہ بندہ خود کو مضبوط کرے, تو پھر تحفظ کے لیے ایک عام انسان کس کے پاس جائے گا؟ عدالت وہ آخری ریزورٹ ہوتی ہے جس کے پاس ایک عام آدمی جاتا ہے, جا کر کہتا ہے تحفظ دیجیے, میرے گھر تک آ گئے ہیں, مجھے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں, یا مجھے اٹھا کر لے کر چلے گئے تھے, اب مجھے چھوڑا ہے, مجھے 12 پیٹا ہے. اور اس پر اگر آپ کہتی ہیں بندہ خود کو مضبوط کرے تو کون لے کر جائے گا؟ جسٹس صاحبہ آپ کی اپنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بتایا کہ ان کے رشتہ داروں کو بھی اٹھایا گیا, ان کے گھروں میں کیمرے بھی لگائے گئے, ان کو دھمکیاں بھی دی گئیں, اور آپ لوگ اپنی عدالت کے جج صاحبان کو انصاف نہیں دے سکے. اس میں پہلی چیز یہ آئی تھی کہ آپ کا اوپن ہارٹ سرجری کا معاملہ تھا اور اس کے بعد یہ کیس لٹک گیا تھا. لیکن جسٹس صاحبہ آپ واپس آ گئی ہیں, اوپن ہارٹ آپ کا واپس بند ہو گیا الحمدللہ, مگر کیس دوبارہ اوپن نہیں ہوا ہے. پھر اس کے بعد آپ کہتی ہیں بندہ کھڑا ہو. کہاں کھڑا ہو بندہ؟ چوک پہ کھڑا ہو, کسی پل کے کنارے پر کھڑا ہو, اور کھڑا ہو کر انصاف مانگے, ورنہ چھلانگ. اگر عدالت کے جج صاحبان یہ مذاق کریں گے اور مذاق کرتے ہوئے کہیں گے لوگ مضبوط ہوں, تو پھر لوگ کہاں جائیں, کس سے انصاف مانگیں؟ اس ملک میں اگر عدالت یہ مذاق کرے گی تو ایک عام آدمی اس مذاق کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ آخر میں ایک چیز ہمارے سامنے اور آئی, کور کمانڈر گوجرانوالا, سابق کور کمانڈر گوجرانوالا جنرل عامر, ان کو اب سفیر بنا دیا گیا ہے قطر میں. جنرل صاحب جو ہیں, اس سے پہلے نام لیا جا رہا تھا کہ یہ UAE میں سفیر ہوں گے, اب ان کو سفیر قطر کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنا کوئی جنرل کسی عہدے سے محروم نہ رہ جائے. ایک تو یہ میمز بنا کے مذاق اڑایا جا رہا ہے, دوسرا مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ حاضر سروس افسران بھی ریٹائرڈ تو ہوتے ہی ہیں, وہ مختلف سول عہدوں پر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں, اور یہ سلسلہ جاری ہے. ان حالات میں ہماری عدالتیں جو لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا. جنرل عامر صاحب وہ ہیں کہ جن پر الزام تھا, جو اکاؤنٹ تھے خفیہ اکاؤنٹس آصف علی زرداری صاحب کے کیس والے, ان میں بھی ملوث ہونے کا یہ الزام کچھ ڈھنگ سے ثابت نہیں ہو سکا ہمارے ہاں. تو جنرل صاحب پر یہ الزام تھا, اور یہ آصف علی زرداری صاحب کے ملٹری سیکرٹری بھی تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.